بالکल फातिमा, अगर सुबह सवेरे की बात की जाए तो सुबह सवेरे आप अगर उठते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले दीदार अगर करना चाहिए तो अपने वालिदैन का कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि मकबूल हज का सवाब स्माइल करके जो है वो आपको मिलता है। तो हमारी कोशिश होती है कि आपको कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज जो है दिन के आगाज पे पहुंचाते रहे, तो आज भी हमने यही मैसेज जो है वो आप तक पहुंचाना था। क्योंकि आज सवेरे मैं जब उठा तो मेरी माँ जी जो है वो मेरा इंतजार कर रही थी, तो मैंने हंस के जब उनकी तरफ देखा, मुस्कुरा के देखा, तो उन्होंने भी बिला वजह मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा। तो मुझे यकीन है, कहते हैं कि मकबूल हज का सवाब जो है इस चीज से आपको मिलता है। और जैसे कि रोजाना की बुनियाद पे हमने आपको वेदर के हवाले से अपडेट करनी होती है, तो जनाब आज के वेदर के हवाले से कि 24 घंटों के हवाले से फैसलाबाद शहर का वेदर कैसा रहेगा वो भी आपको बताते चले। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात जो है शहर फैसलाबाद का 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा रात जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा नॉट की रफ्तार से जो है शहर फैसलाबाद के अंदर चलती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ बादलों की आंख मचोली शहर फैसलाबाद के अंदर जारी है। तो फातिमा, कभी बादल आते हैं तो कभी चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत पे दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल हनान, गर्मी बहुत ही ज्यादा होती जा रही है, और लेकिन हमें बीच में एक ब्रेक जरूर मिला है। तो आई वुड हैव टू से कि आजकल जो मौसम है वो जो इतना गर्मी हो सकती है जितनी अगले कुछ महीनों में, उससे तो हमें डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रेक मिल गया। तो अच्छी बात है, एंजॉय करें इस जो थोड़ा सा चेंज है। शाम को हवा काफी अच्छी चल रही होती है। कल शाम को मैं खुद बाहर बैठी रही काफी देर, लेकिन वो हवा जो थी बड़ी जल्दी ही आंधी में बदल जाती है। लेकिन वो जो टाइम आपको मिलता है, जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ कुछ वक्त बाहर गुजार सकते हैं, और नेचर के करीब होना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो लाजमी यादों में भी तो खो जाता है ना, आप भी यादों में खोए थे कल? नहीं हनान, मैं सैडली यादों में नहीं खोई थी लेकिन आई एम श्योर कि दैट इज समथिंग जो कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो मौसम की वजह से हो, चाहे वो हवा की वजह से हो, कि वो आपको किसी पुराने लम्हे में ले जाता है, किसी पुराने वक्त में ले जाता है। और आपको पता है हनान कि हमने जो ट्रेंडिंग हमारी न्यूज स्टोरीज होती हैं वो भी तो हमने शेयर करनी थी, लेकिन उससे पहले हमारी एक और रिवायत भी है कि आपकी जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें भी तो हमने शरीक होना होता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आपके सेलिब्रेशंस यानी जनाब अगर आपकी बर्थडे है, सालगिरह है, खास दिन है आपका, तो हम उस खास दिन को नहीं भूलते। आप अपनी वीडियो बना के 30 सेकंड की सेलिब्रेशंस की व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी सेलिब्रेशंस को अपनी ऑन स्क्रीन दिखाएंगे स्टूडियो से मॉर्निंग शो के अंदर, और आपकी खुशियों के अंदर शामिल होंगे। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पे हम जनाब कहते हैं कि हम टैलेंट की तलाश में रहते हैं, टैलेंट के शुदाई हैं हम। हमें कहीं पे भी टैलेंट मिलता है तो हम उठा लेते हैं, उसे पिक कर लेते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि दुनिया के सामने वो लाया जाए। बहुत सारे लोगों को सिटी 41 ने नाम भी इस तरीके से दिया है। तो अगर आपके अंदर भी कोई भी टैलेंट मौजूद है, जस्ट 30 सेकंड की अपनी वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा था। और इस वीडियो को चाहे वो एक्टिंग के स्किल्स की हो, चाहे वो स्केचिंग के स्किल्स की हो, सिंगिंग के स्किल्स की हो, हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उसे जो है वो लाजमी दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि सालगिरह के हवाले से, तो आज अयान है, बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने हमें अपनी वीडियो जो है बर्थडे की सेंड की है। जी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अयान। मैं अल्लाह मियां से यही दुआ करूंगी कि आपकी जो जिंदगी है वो खुशियों से भर दें, आपको बहुत सेहत दें। इतने प्यारे से आप हैं, तो जी आपकी जो भी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, वो चाहे कोई खिलौनों की हो, चाहे वो मोबाइल फोन की किसी गेम्स की हो, मुझे नहीं पता आजकल के बच्चों को क्या पसंद होता है, तो जो भी आपको चाहिए अल्लाह ताला आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करें, आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी सेहत भी अता करें। जी, इसी के साथ अपनी जो हमारी ट्रेंडिंग न्यूज स्टोरीज होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में और स्पेशली फैसलाबाद के अंदर जो भी कोई अपकमिंग ऐसी स्टोरीज हैं जो कि आप पर इम्पैक्ट कर सकती है, वो हम लाजमी तौर पर अपने शो की स्टार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करें। आज भी कुछ ऐसी ही न्यूज स्टोरी है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की जा रही है। पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक इमरजेंसी हेल्पलाइन, यानी कि एक ऐसी हेल्पलाइन जो कि सिर्फ एक रीजन पे या किसी एरिया में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 911 की जो है इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की जा रही है, जिसकी इनॉग्रेशन जो है वो जुलाई 25 से की जाएगी, जिसके बाद ये सर्विस पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद होगी। यानी कि अगर किसी को भी किसी तरह की इमरजेंसी होती है, वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड
ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کرائم سے ریلیٹڈ ہو, تو ہم لازمی طور پر اس ہیلپ لائن کا استعمال کر سکیں گے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ پہلے ہی کیا جاتا ہے, ہیلپ لائنس پہلے ہی موجود ہوتی ہیں. تو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے. اور بھی بڑے انیشیٹوز آلریڈی ان دا پاس لیے گئے ہیں, لیکن یہ اپنی نوعیت کا اپنی قسم کا پہلا سٹیپ ہوگا 911 کے طور پہ, جہاں پر کسی کو بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہوگی تو مدد کے لیے ہمارے جو ہونہار اور بہت ہی بریو لوگ ہیں جو کہ کام کرتے ہیں ہمارے ایمرجنسی سروسز میں, وہ حاضر ہوں گے تاکہ لوگوں کی جو ہے مشکل وقت میں مدد کر سکیں. دیر آئے درست آئے فاطمہ, لیکن یہ بہت اچھی سروس ہے جو کہ اب پاکستان کے اندر شروع ہونے جا رہی ہے. لیکن امریکہ کے اندر اس چیز کے اوپر بہت سارے بلوپرز بھی بنے ہیں. 911 بہت فیمس ہے وہاں پہ, آپ کو پتا ہوگا. اور ایک دفعہ میں ایک سٹوری بھی دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک چور جو ہے کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے آگ جلانے والی چمنی کے ذریعے داخل ہوا تھا, اور موٹا کافی زیادہ تھا, اور اس کو پھنس گیا. اور پھنسنے کے بعد اس نے پھر 911 کو کال کر کے سارا بتایا کہ بھائی میں چوری کرنے آیا تھا اور فلاں جگہ پہ پھنسا ہوں, مجھے آ کے نکالا جائے. تو اسے پھر نکالا بھی گیا تھا. لیکن امید کرتے ہیں کہ اس چیز کی نوبت ہی نہ آئے. انٹروڈیوس تو کروائی جا رہی ہے یہ لائن, لیکن ہماری دعا یہ کہ جناب آپ کو کبھی نوبت ہی نہ پڑے کہ آپ کبھی مصیبت میں پڑیں اور اس چیز کو یا اس ہیلپ لائن کو یوٹیلائز کریں. تو آگے بڑھتے ہیں. فاطمہ, آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو بین کیا جا رہا تھا دوسری کنٹریز کے اندر, اور بہت ساری کنٹریز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کووڈ کے کیسز پاکستان کے بڑھے ہیں, یا فلاں اسٹرین کے کووڈ کے کیسز وہاں پہ موجود ہیں, اس لیے پاکستان کے شہریوں کو یا پاکستانی نژاد کو اپنے ملکوں کے اندر داخل نہیں ہوگا. اب پاکستان کے اندر کیونکہ کیسز بہت کم ہو چکے ہیں, 5% سے بھی کم نیچے آ چکے ہیں, اب پاکستان نے 26 ممالک کو بین کر دیا کہ جناب ان کے شہری ہمارے یہاں نہیں آنے چاہیے جب تک کرونا وائرس کے جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. تو اب یہ کتنے دنوں کے لیے رہیں گے, کتنے کے لیے نہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن حالیہ فیصلے کے مطابق NCOC نے مختلف ممالک سے آنے والے جو مسافر ہیں ان کو بین کیا ہے. 26 یہ ملک ہوں گے جن کے شہری پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, جن کے اندر انڈیا کا بھی جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان کے ہاں ماشاءاللہ جو ہے وہ کیسز دن بدن بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ویکسین بھی لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے. پچھلے دنوں ہم نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ تقریباً 1 کروڑ ویکسین پاکستان کے اندر لگائی جا چکی ہے, اور یہی رفتار رہی تو انشاءاللہ آنے والے چند مہینوں کے اندر ہم ویکسینیشن کا ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیں گے. بالکل حنان, اینڈ آئی تھنک بہت ہی اچھی سپیڈ پہ پاکستان جو ہے ریکوری کی طرف جا رہا ہے, اور زندگیاں جو ہیں, کیونکہ اگر آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو کالر ٹیون ہماری گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی ہے. تو کل میں کسی کو کال کری تھی تو اس کے اوپر ایک لائن میں نے سنی جو کہ مجھے ٹچ کی, آئی تھنک میری میموری میں بھی وہ ٹچ کی, کہ زندگیاں نارمل سی کی طرف جا سکیں. اور شاید ہمیں بھول ہی گیا ہے کہ نارمل زندگی کس طرح کی ہوا کرتی تھی, پری کووڈ کی جو زندگی تھی وہ کیسی ہوتی تھی. لیکن ضروری ہے کہ اگر ہم اس طرح واپس جانا چاہتے ہیں نارمل زندگیوں کی طرف تو بہت بہت ضروری ہے ویکسینیشن لگوانا. اور دوسرا یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیپ لیا گیا NCOC کی طرف سے, 26 کنٹریز جس کے اندر انڈیا, عراق, مالدیوز, نیپال اور اس کے ساتھ ساتھ شری لنکا بھی شامل ہیں, اور آف کورس یہ 26 کنٹریز ہیں جن کو انٹری بین کر دی گئی ہے. کچھ وقت کے لیے ضروری ہے, ایون دو آف کورس کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح سے کرنا پڑے, لیکن ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی سیف رہیں, پوری دنیا کے جو بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ممالک کے لوگ ہیں, وہ سب سیف رہیں. تو اس طرح کے جو سٹیپس ہیں وہ لینے پڑتے ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ آگے چلتے ہوئے زندگی نارمل ہو جائے. یہ جو ڈر اور خوف میں ہم نے پچھلا 1 سال سے زائد عرصہ گزار دیا ہے وہ کسی حد تک نارمل ہو جائے, ہم دوبارہ اپنے پیاروں سے گلے مل سکیں, ہاتھ ملا سکیں, اکٹھے ہو سکیں, گیدرنگز میں بیٹھ سکیں بغیر کسی ڈر خوف کے. تو اس کے لیے یہ تو ضروری تھا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ڈر خوف ختم کرنا ہوگا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیپس تو لینے چاہیے. اور NCOC میں بہت سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے, معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. آج جو ہے ہم خاص طور پہ بار ایسوسیشن کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. وکلا کا کردار بار کے اندر, وکلا کا معاشرے کے اندر کردار کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کی وجہ سے جو بینچ فیصلات کے اندر قیام میں نہیں آ رہا, اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہے, کتنا ریونیو لاہور کے وکلا کے پاس جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بڑھتے ہوئے جرائم کی شرح ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, ہم ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. کچہریوں کا الیکشن کی اگر بات کی جائے وہ بھی زبان زد عام جو ہے اکثر رہتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ سیاست آج کل کس طرح کی جاری ہے بار کونسل کی. تو اس موضوع پہ آج ہم نے خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی
دیکھیے بہت اہم اور ہمارے پیارے گیسٹ ہیں آج کے جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. امتیاز احمد لونا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ پنجاب بار کے ممبر بھی ہے, تو ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ ملک محمود حسین اوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ سابق سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار کے. تو سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے شو کے اندر. تو لونا صاحب کی طرف پہلے چلتے ہیں. لونا صاحب بریفلی ذرا اس چیز کو ایکسپلین کیجئے گا, مطلب میں خود بھی اس چیز سے لاعلم ہوں کہ پنجاب بار کے اندر آپ کیونکہ ممبر ان کے منتخب ہوئے ہیں, کردار کیا ہوتا ہے, کیا چیزوں میں بہتری لانی ہوتی ہے, آپ کے فرائض کیا ہوتے ہیں, کیا چیزیں آپ نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے سیٹ کو سنبھالنے کے بعد, اور ایک عام پبلک کا اس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہوتا ہے, اس چیز کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور وکلا کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں, میڈم فاطمہ کا, بخاری صاحب آپ کا, کہ آپ نے ایک بڑے جو اہم ایشو ہے اور جس کے بارے میں اویئرنیس پبلک ایٹ لارج کو بھی ہونی ضروری ہے, اس سلسلے میں مجھے اور میرے بھائی کو یہاں پہ مدعو کیا. سب سے پہلے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی جو اکائی ایک گھر ہے, پھر معاشرہ بنتا ہے, پھر آگے یہی صوبے اور ٹاؤن اور ملک بنتے ہیں. تو اس جس طرح معاشرے کی اکائی گھر ہوتا ہے, اسی طرح کسی بھی معاشرے میں جینے کے لیے اس کا جو پیوٹل رول اس میں پلے کرتا ہے, یا ایک چیز بہت ہی ضروری ہوتی ہے, وہ انصاف ہے. انصاف کے اصول کے لیے مختلف ادوار میں جس طرح ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ قاضی وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے, اور جو ہمارے مفتی حضرات تھے وہ بطور وکیل کا کام کرتے تھے, وہ فتویٰ ڈھونڈ کے دیتے تھے کہ اس فتوے کے تابع قاضی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. بیان ہی اسی طرح ہمارے وکلا کا بھی وہی ایک فرض ہے کہ ہم بھی جو انصاف کے اصول کے لیے اپنے جو موجودہ ججز ہیں, جن کو ہم قاضی بھی کہتے ہیں, ہمارے جج صاحبان جنہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے, تو ان کو ہم چیزیں ڈھونڈ کے دیتے ہیں کہ یہ لا یہ کہتا ہے تو اس پہ آپ یہ فیصلہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اب یہ بات آ گئی, سب سے پہلی بات کہ وکلا بطور ممبر بار کونسل جب میں الیکٹ ہوا, یا جس طرح آپ کا سوال ہے کہ ممبر بار کونسل, پنجاب بار کونسل کا وجود جو ہے وہ کس لیے ہوا, یا اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, یا ہم بطور الیکٹ ہو کے ممبر وہاں پہ جا کے کیا کر سکتے ہیں, اور ان کا عام لوگوں کے ساتھ ان کو اس چیز کا کیا فائدہ ہے. میری جب یہ 1973 میں ہمارا لیگل پریکٹیشنر ایکٹ 1973 جو ہے دیٹ واز پروملگیٹڈ, تو اس کے تابع ایک ایپلیٹ باڈی بنا دی گئی آن اے پروونشل لیول کہ جو بھی نیچے بار ہیں پوری صوبے کی, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وکلا کے معاملے کو دیکھنے کے لیے, اور وکلا کا عوام کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن, اس پہ اگر کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے, یا چاہے وکیل کے ساتھ کوئی اگریشن ہوتی ہے یا پرائیویٹ بندے کے ساتھ کوئی انلیگیلٹی ہوتی ہے, تو اس کو چیک کرنے کے لیے پروونشل لیول پہ ایک باڈی بنا دی گئی, دیٹ از کالڈ پنجاب بار کونسل, اینڈ دیٹ واز پروملگیٹڈ انڈر دی لیگل پریکٹیشنر ایکٹ جو اس کی ایگزسٹنس ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ ایپلیٹ باڈی ہونے کے ناطے ہمارے اغراض و مقاصد اور جو قانون بتاتا ہے وہ یہ ہے. اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اس کے بنانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں پہ جو چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ وہ رہے. اگر وکیل کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا وکیل کے ساتھ کوئی لیگلٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہماری کمیٹیز ہیں وہ ان کو دیکھتی ہیں. اگر وکیل کسی بندے کے ساتھ کوئی غیر قانونی, پرائیویٹ بندے کے ساتھ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس پہ بھی ہماری کمیٹیاں وہ دیکھتی ہیں. بیسیکلی اس کا مقصد ویلفیئر آف دی لیگل فرٹرنیٹی اینڈ ٹو کیپ بیلنس ان بٹوین دی پبلک ایٹ لارج ایز ویل ایز لیگل فرٹرنیٹی, تاکہ ہر جگہ پہ بیلنس رہے. اور ہمارا کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ بھی یہ ہے, اس کی روح بھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں ان میں بیلنس رکھنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کے تابع مختلف قوانین بنائیں گے, اور یہ قانون بھی اسی لیے بنایا گیا. تو یہ اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں جس پہ ہم وہاں پہ بطور ممبر الیکٹ ہونے کے بعد میں نے وہاں پہ جو ایکسپیرینس کیا وہ اسی ہی روح کے طریقے سے چل رہے ہیں. ایک تو یہ بات. باقی آپ کا جو سوال ہے جی کہ ہائی کورٹ کے بینچ کی حد تک جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, اصل میں جو انسانی جبلت ہے وہ اسٹرگل پہ بیس کرتی ہے.
ہر بندہ اپنے رائٹ کے لیے، چاہے وہ ماں باپ کے پاس جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت، جب بڑا ہوتا ہے معاشرے کے پاس، جب اسے ایک پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو اس وقت جو اپنے حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے اور فرائض کو نبھانے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو یہ انصاف کے حصول کے لیے اور لوگوں کو سستا انصاف دینے کے لیے یہ شروع سے ہی انسانی جبلت کے تابع ہر بندہ کوشش کر رہا ہے. میں بطور وکیل کوشش کر رہا ہوں، آپ بطور میڈیا پرسن کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری عوام جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا بینچ بنے. تو آج تک یہ ستم ظریفی ہے فیصل آباد کے عوام کے لیے، اور ہمارے لیے باعث ندامت ہے بطور وکیل کہ ہم اس کو لائن آف ایکشن کو صحیح نہیں اپناتے، جس وجہ سے ہائی کورٹ کا بینچ نہیں بن رہا. اور یہ ظلم کی بات ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کے تابع اپنا حلف لیا ہوتا ہے اور وہ حلف میں کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں تمام کام کریں گے، جب اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. حالانکہ آرٹیکل 198 سب کلاز جو اس کی 4 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی گورنر جو ہے اس کی پلیس مقرر کر سکتا ہے کہ یہاں پہ ہائی کورٹ ہو آن دی ایڈوائس آف کیبنٹ، پروونشل کیبنٹ، ود کنسلٹیشن آف چیف جسٹس آف کنسرن پروونس. لیکن بدقسمتی سمجھیے یا جو لاہور میں بیٹھے ہوئے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا ہمارے جو مقتدر اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں لیگل فرٹرنیٹی کی سائڈ پہ، وہ اس بارے میں نہیں سوچتے. عوام اس مشکلات کا شکار ہوئی ہیں. پینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے. ہائی کورٹ سول کورٹ بنا ہوا ہے، وہاں پہ ایک باری نہیں آتی، اور بندے جو ہیں کلور کورٹ سے شروع ہوتے ہیں، احمد پور سیال سے شروع ہوتے ہیں. جب وہاں پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی لیفٹ اوور ہوگی، پتہ چلتا ہے ہماری باری نہیں آئی. تو یہ جو مسائل ہیں، جتنی دیر تک ہائی کورٹ کا بینچ نہیں بنتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور ممبر میرے پارٹ پہ بھی کوتاہی ہے. اسی طرح ہر جو سوسائٹی کا حصہ ہے فیصل آباد کے، ان کے کندھوں پہ یہ جو ایک بھار ہے یا ایک وزن ہے، بالکل وہ جو ہے وہ بالکل اس کو بالکل شیئر کرنا کال ضروری ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہوں گی آج، اور ہم مزید بھی بات کریں گے انہی ٹاپکس کو لے کے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. تو جو یہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائے کہ ہمارے ساتھ رہے گا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک محمود حسین اوان صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کچہریوں کے الیکشن کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہائی کورٹ بینچ کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اور ممبر بار پنجاب بار کے حوالے سے بھی کیا فرائض ہوتے ہیں ان کے. بہت سارے لوگ وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے اس دفعہ، اتنے زیادہ کہ کچھ ریپیٹ بھی کر رہے تھے، اور ریپیٹرز کو بڑی بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں کا ہمیں مدعو کرنے کا بہت شکریہ. اس میں پنجاب بار کے الیکشن ہوتے ہیں، وہ ڈیٹیل جو ہے وہ روشنی میرے بھائی نے، جو نیولی الیکٹڈ ہمارے ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں میرے، امتیاز لونا صاحب، ان ڈیٹیل انہوں نے بتایا. اب میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بار میں ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ نیچے کے مسائل جو ہیں وہ ان کو اجاگر کرنا، کہ نیچے جو، کیونکہ میں سیکٹری بار رہا ہوں، میں لوکل سطح پہ میں دیکھتا رہا ہوں کہ ہم بار کے ساتھ ہماری بینچ کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن کیا ہے، اب ہمیں بینچ کو کیا مسائل ہیں، بار کو کیا مسائل ہیں، وکلا کو کیا مسائل ہیں، جونیئر وکلا کو کیا مسائل ہیں. اب ٹوٹل جو ان کی جیسے باڈی کام کرتی ہے، وہ ایپلیٹ باڈی ہوتی ہے، ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں جو فارمولیٹ کرتے ہیں نیچے لوکل بارز کے لیے بھی. اب ادھر پہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، لیکن ان لکیلی میں سوری ٹو سے میں کہوں گا کہ شاید میں اس بات سے وریڈ ہوں کہ ممبر پاکستان بار کونسل بنتے ہیں. پاکستان کو جو ہے وہ فیصل آباد جو ہے، جو پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور اس سے 7 ممبر جو ہیں وہ ہوتے 7 ممبر پنجاب بار کونسل، جن میں سے 4 سیٹیں فیصل آباد کے پاس ہیں، ایک توبہ، ایک جنگ ہے، ایک چنیوٹ کو دی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایکٹڈ جو ہے وہ ادھر کمیٹیاں ہیں، اس میں جو ہائی کورٹ سے محروم کاری رکھا ہے، تو ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ
اگنور کیا جاتا ہے. جو اہم سیٹ ہے ویسے جیسے گروپنگ تو ہوتی ہے, آلریڈی ہوتی ہے, لیکن پھر اس میں بھی پک اینڈ چوز ان کی گروپنگ میں بھی ہوتی ہے. کوئی اہم جو ہے وہ سیٹ ان کو دی نہیں جاتی. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں تو نہیں, ابھی ہمارے بھائی کو بھی 2-3-4 ماہ ہی ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. ہم نے ایک ہی استاد کے پاس ہم نے کام کیا, تو ان سے مزید سیکھتے رہیں گے کہ اوپر کیا ہوتا ہے. جو ایز پر مائی پور نالج اوپر سے پریشر نہیں آتا. ہائی کورٹ کے لیے بینچ کے لیے کام نہیں کیا جاتا. رولز ریپیٹر کے جو ہے وہ آپ کا سوال آیا, تھوڑا سا میں وہ مرجر کر گیا. ریپیٹر کا جو ہے وہ اس کو شکست ہونے کا مقصد یہی تھا, جب آپ پرفارمنس نہیں دیتے, کسی بھی شعبے میں آپ پرفارمنس نہیں دیتے, تو دین آپ لوگوں کا وہ حال ہونا ہی ہوتا ہے. آپ کو وہاں موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کے بارے میں دیتا ہوں. آپ مارننگ شو آپ کو ایک ادارے نے دیا, آپ کی ایک ذمہ داری دی, آپ دونوں کو دیا, ذمہ داری دی ہے. اگر آپ پرفارمنس نہیں دیں گے تو وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. بالکل آپ کی نہ کسی کو آپ کے فیس سے پیار ہے, نہ کسی کو آپ کی پوزیشن سے پیار ہے, نہ کسی کو آپ کی ذہانت سے پیار ہے. جن لوگوں نے آپ کو یہاں پہ بٹھایا ہے ان لوگوں نے تو آپ کی پرفارمنس چیک کرنی ہے کہ آپ کیسے چلاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ اوپر جو جن ممبرز کو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, وہاں پر جا کر یہ اگر صرف جائیں گے, ادھر اجلاس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, لوکل باز کو نہیں پتا ہوتا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ تو کام سے آنا ہے, وہ کام ہو کے آیا, وہ پالیسی بنی ہے. اب ادارے ہیں آپ کے اور آپ ہمارے ادارے تو ویسے ہی تقریباً کہہ لیں کہ لوارس کے ایسے ہی ہیں کہ ہمیں اللہ نہ کرے 100 دفعہ اللہ نہ جو رسک ہے وہ سب سے زیادہ میڈیا کو اور وکلا کو ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں روز کیجویلٹی ہوتی ہیں, وہ انفارچونیٹس ہوتی ہیں کہ کہیں پہ وہ بڑا وکیل تھا, دوسروں نے آ کے اس کو اٹیک کیا, وہ اس کو مار دیا, کہیں پہ کوئی صحافی اچھا نہیں لگا اس کو کر دیا. اب اس کے جو پیچھے والے ہیں نا, وہاں سے سارا سسٹم رک جاتا ہے. اب ایپلٹ میں جو جاتے ہیں, ایپلٹ میں یہ ہوتا ہے بنتے ہیں, گریجویٹس بنتی ہیں. میں جو سرکاری میں ایون کانسٹیبل جو ہے اس کو بھی اس کی بیوی کو تنخواہ لگ جاتی ہے, اس کا بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے کوئی بندوبست ہو جاتا ہے, اس میں نہیں ہے. اب اس ادارے کی فلاح کے لیے پروینشل سطح پہ چونکہ ایپلٹ باڈی بنتی ہے, اس میں ان کا جو ہے وہ رول دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں. جب کوآرڈینیشن نہیں رہتی, جب آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے, 100% نہ ملے, کوئی مسئلہ نہیں, اٹس اوکے, کچھ تو پرفارمنس کچھ تو پتہ چلے نا. دیکھیں آپ یہاں پہ کرتے ہیں, آپ میڈیا کا دور ہے, کوئی بات چھپی نہیں رہتی. اب اگر آپ آفس بیرر الیکٹ ہونے کے بعد آپ وکلا سے جن کا نا بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیس کرتے ہیں اپنے نمائندوں پہ. اب جب ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, ان کو پوچھتا نہیں ہے. الیکٹ ہونے کے بعد جب الیکٹ ہو جاتے ہیں, پھر لاہور ہے یا آفسز ہیں, تو عوام کے ساتھ وکلا کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو جب ڈسکنیکٹ ہوں گے تو آٹومیٹکلی جب ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا تو جو رزلٹ آیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب میں اپنے بتاتا ہوں, پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم آئے ہیں گراس روٹ لیول سے, ہم نے محنت کی, ہم نے کام کیا, فیلڈ میں پریکٹس کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پریکٹس میں پالیٹکس میں نہیں, وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے پریکٹس میں بھی نام دیا. جیسے لونا صاحب کا فوجداری میں ماشاءاللہ نام ہے, فیصلہ آباد میں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عزت بخشی ہے. تو ہم کام کر, ہمیں بیسک سے, کیونکہ ہم آئے ہیں بیسک سے, ہمیں پتا ہے کہ مسائل کیا ہیں. یہ سر لوکل سطح پہ کسی کے ایم پی اے ہوں گے, ایم این اے ہوں گے, جو بھی ہوگا, واٹس ایور جو اگر پرفارمنس دے گا, آپ نے دیکھا کہ 3 بندے جو ہیں وہ اس دفعہ جو ہے وہ بڑی بری طرح ہارے ہیں. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے بطور وکیل بھی اپنی جو ہے سروسز دی ہیں, وکلا کی کوئی فلاح کے لیے, بینچ کی فلاح کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے وہ کام کیا ہے, تو وہ دوبارہ انہوں نے ایک آپشن وکلا نے لی ہے کہ ہم یہ بہتر لوگ ہیں, چلو ان کو جو ہے وہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, جن کو بیچ کے دیکھتے ہیں. تو اب جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی نوٹیفکیشن وغیرہ آیا رہتا ہے. اب ان کی سربراہی میں وہ اجلاس ہوا, جو لا گیڈ تھا اس سے جو ہے وہ جس کی ہڑتال بھی آپ نے دیکھی ہوئی, کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا آیا کہ پیپر جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس دے دیا, جو کنیکٹڈ میٹر نہیں تھے, جو ریلیونٹ میٹر نہیں تھے, وہ ڈال دیے. اب کمیٹی کا جب موسٹلی جو اسٹوڈنٹ تھے وہ جن کو سمجھ نہیں آیا, وہ لا تو پاس کر کے آئے, لیکن جب آؤٹ آف دا سلیبس آیا تو وہ پرفارم نہیں کر سکے. نمبر بہت سارے 8% جو ہے رزلٹ آیا. تو اس میں ان کی ایفرٹ سے جب وہ جو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ باڈی جو کام کرتی ہے, تو انہوں نے پھر کہا وہ 10 جو ہے وہ 10 مارکس جو ہیں وہ ایکسٹرا دے دیے کہ پیپر چونکہ آؤٹ آف جو ہے سلیبس آیا تھا, تو وہ اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکسیشن دینے کے لیے
کہ 10 مارکس تک دے دیے کہ جن کے 40 تک بھی ہیں, 50% جو ہے وہ لینے وہ پاس مارکس ہیں, کہ جن کے 40 تک بھی ہیں اس کو پاس کر کے اس کو جو ہے لائسنس دے دیا جائے. اب آ گئی دوسرا, میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں گا, ہائی کورٹ بینچ. 68% کیسز جو ہیں وہ جو ہے وہ فیصلہ آباد ڈویژن کے پینڈنگ ہیں ہائی کورٹ میں. اب ہوتا کیا ہے, اوپر والے جو ہیں وہ وہاں پہ تقریباً میکسیمم 90 سے 95% جو بڑے وکلا ہیں جن کا نام ہے, جج جو جسٹس مقرر ہوتے ہیں وہ ادھر سے وہ پریکٹس کرتے ہیں لاہور میں بیٹھ کے. اب جتنا ریونیو فیصلہ آباد کا ہے اگر وہ سارا ادھر جاتا ہے لاہور کو, پیٹرول ہم وہاں سے لیتے ہیں, وہ کھانے وغیرہ وہاں سے, بہت سارے لوگوں کو جو ہے بندے تھک جاتے ہیں کلائنٹ. تو بیسک جو ہے وہ جو انصاف کی جو منشا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ڈور اسٹیپ میں ملنا چاہیے آپ کو. ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ لٹیگنٹ کو یا پارٹی کو ایٹ ڈور اسٹیپ ملنا چاہیے. تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ معاشرے ظلم پہ زندہ رہ سکتے ہیں, ظلم پہ زندہ نہیں رہ سکتے, انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ پینڈنسی ہوتی ادھر لاہور کے جہاں ہم جاتے ہیں, تو لاہور کے وکلا صاحبان نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا کہ فیصلہ آباد سے آیا, وہ انہوں نے ریٹرن ایڈجسٹمنٹ بھیج دینی ہے کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اب گیڑے مروانے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, 4 لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, کمپلینٹ کونسل, سائل جو ہے پٹیشنر کونسل, اس کے بعد پولیس. ساری پولیس جو ہے وہ میکسیمم پولیس جو ہے وہ ریکارڈ لے کے ایس ایچ اوز جو ہے آئی او سب انسپیکٹر جو ہے 2 بجے تک لاہور میں وہ ادھر دلیل ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا, جب ٹرن آتی ہے کوئی نہ کوئی ایشو سے کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, وہ ساحل بیچارہ جس نے ادھر سے وکیل صاحب کو انگیج کیا, اس کو جو ہے وہ فیس دی, اس کو گاڑی جہاں ارینج کیا کر کے دی, اس کو وہ آپ خود بیچارہ وہ چلو وکیل کے پاس گاڑی میکسیمم ہوتی ہے تو بیچارہ وہ ساری رات نیند نہیں آتی, 4 بجے اٹھتا ہے, 3 بجے اٹھتا ہے, اٹھ کے جاتا ہے کورٹ میں جا کے چلا جی آپ کی ڈیٹ ہو گئی. اب سارا دن اس کا بھی ضائع, وکیل کا بھی ضائع, پولیس کا بھی ضائع. اگر یہی بینچ فیصلہ آباد ایفرٹ, اب ہم میرے دور میں لاسٹ ٹائم سیکرٹری بار تھا, ہم جسٹس قاسم خان صاحب سے ملے, ان سے ریکویسٹ کی, بزدار صاحب سے ملے, ان سے ریکویسٹ کی, عمران خان سے ملے, ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ تو وہ تقریر کر کے آئے تھے ادھر, آپ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہمیں بینچ دیں, وہ سنتے ہی نہیں ہیں. اچھا وہ جب جیسے وہ ٹپیکل لیڈرز آتے ہیں, سلوگنز ہوتے ہیں, وہ سلوگنز کی حد تک کی باتیں ہوتی ہیں, وہ کمٹمنٹس میں جو ہیں وہ صرف الیکشن جیتنے تاکہ ہوتی ہیں, جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی. تو اب بات وہ اسی لیے انصاف جو ہے وہ لوگوں یہ کیوں ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں جب کسی کو انصاف نہ ملے گا 2 باتیں ہوں گی. یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری حکومت وقت پر اور بطور ان پہ عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے, حکومت نے جو ہے وہ سارا مینٹین کرنا ہے اس کو, انصاف کو بھی. جب انصاف نہیں ملتا, اب آپ دیکھتے ہیں بلوال میں انسیڈنٹ ہوا, کورٹ میں آ کے بندے نے اپنے بھائی کا قاتل جو ہے وہ اس کو مار دیا. کل لاہور میں ہوا, وہ اس نے عدالت سے باہر نکلتے وہ بندہ مار دیا. اب آئے روز کسی نہ کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مرڈر ہو رہے ہیں, عدالتوں کے باہر ہو رہے ہیں, اور پریمسز میں گھس کے ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے, فرسٹریشن ہے. کیا اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وجہ جو ہائی کورٹ کو یہاں لانا نہیں چاہ رہے لوگ, وہ کیا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لاہور, کیونکہ ابھی اتنے سارے یہاں سے لوگ لاہور ٹریول کرتے ہیں, جتنے بھی کیسز چل رہے ہوتے ہیں وہاں سے جا کے ان کو وکیل بھی کئی دفعہ لاہور سے کر لیتے ہیں, کئی دفعہ یہاں سے کر لیتے ہیں, وہاں پہ جا کے رہتے بھی ہیں, کھانا پینا سارا کچھ. تو کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں سے رکاوٹیں جو ہیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا یہ ہماری زیادہ 100% آپ کی بالکل بات 100% میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ان کو پتا ہے اگر یہ اتنے فیصد کام ہے, چلو 60 لگا لیں, 50 لگا لیں, پورے پنجاب میں سے صرف فیصلہ آباد ڈویژن کا, صرف فیصلہ آباد کا جو ہے اس حد تک لٹیگیشن اوپر پینڈنگ ہے. ڈیفینیٹلی جب ہائی کورٹ بینچ بنے گا تو ادھر ہوگا تو وہ سارا خرچہ, ایک تو فیصلہ آباد کا حال بہتر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن یہ حکومتوں نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب حکومتیں مینٹین یہ کریں گی, اگر تو ادھر سے آتا ہے ان کو یہ نہیں دیکھنا میرے یہ بے حسی ہے کہ آپ اپنا لاہور کا جو ہے وہ ریونیو مینٹین کرنے کے لیے باقیوں کا جو ہے وہ بیڑا گرک کر دیں. کہ بڑا فرق پڑتا ہے جو فیصلہ آباد کے لوگ, فیصلہ آباد میں آپ بہتر ہو دیکھیں. سوری میں صرف ایک منٹ کے لیے میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. لاہور میں یہ ایپلٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا کام جتنا بھی ہے یہ ایپلٹ فورم کا کام ہے, ایپلٹ فورم ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں
کہ ہر دفعہ جب بھی ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز تعینات ہوتے ہیں، وکلا میں سے تعینات ہوتے ہیں، فیصلہ آباد میں مدتوں بعد ایک ہمارے ادھر سے جسٹس ہوئے تھے فرق گلزار امان صاحب، وہ لیکن لابنگ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، ان کی لابنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ بھیج دیا کہ جی آپ ان کو وہ ظاہر کر کے آپ ان کو کنفرم نہیں کیا. اب ہوتا گیا ہے، آپ دیکھ لیں، اب بھی اگر 40-60 ججز صاحبان ہیں تو ان میں سے لاہور کے ہیں، پنڈی سے ہیں، تو ملتان سے ہیں. اب یہ دیکھیں اتنے بڑے شہروں کیا ٹیلنٹ نہیں ہے؟ بالکل، اور بہت ضروری ٹھیک ہے، بھی ہے انٹریکشن کہ رہتی ہے نا. چیزوں اب کو ہائی کورٹ میں بیلنس پیش کرنے کی کوشش کی کی جائے. لیکن بیکاز میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد میں امتیاز صاحب کی طرف بھی آنا چاہتی ہوں، لیکن ہمیں پیچھے سے آرڈرز آ چکے ہیں کہ ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، تو ہمیں بریک لینا پڑے گا، اور بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. تو آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں بار کاؤنسل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ آباد کے اندر لا کے کیا صورتحال ہیں، لا اینڈ آرڈر کس طرح کا چل رہا ہے. اینڈ آف کورس ہائی کورٹ ابھی تک جو ایک بات ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ فیصلہ آباد میں بھی ہائی کورٹ ہوگا. کہاں تک پہنچی ہے بات؟ کیا لگ رہا ہے کہ کوئی حالات بہتر ہونے والے ہیں؟ اور اسپیشلی فیصلہ آباد کے لائرز کون سے ایشوز ایٹ دا مومنٹ فیس کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے؟ چلتے ہیں امتیاز صاحب کی طرف. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھوں گی، ایک تو ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ اگر آپ اپنا جو آپ کے خیال ہے اس بارے میں، آپ کا جو ٹیک ہے اس پہ ضرور بتائیں. اور اس کے علاوہ فیصلہ آباد کے جو لائرز ہیں وہ ایٹ دا مومنٹ کون سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ فیس کر رہے ہیں اور ان کو سالو کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ میڈم، سب سے پہلے جو آپ کا ہائی کورٹ سے متعلقہ سوال ہے اس پہ ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 3 چیزوں پہ بیس کرتا ہے جی. ایک عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ، یعنی پارلیمنٹیرین ہمارے، اور ساتھ جو ہے ہماری ایڈمنسٹریشن along with جوڈیشل سسٹم. میری بطور قانون کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے 2 چیزوں پہ نا جی اسٹیٹس کو بڑا زبردست شروع سے چلا آ رہا تھا. ایک مقننہ یعنی پارلیمنٹیرین اور یا ہماری پارلیمنٹ، یا دوسرا ہماری انتظامیہ. 2 چیزوں پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے وہ ڈی سینٹرلائز ہوں. اسی وجہ سے چھوٹے یونٹ صوبوں کی شکل میں، جس طرح پوری دنیا میں چھوٹے یونٹ بننے ہیں فار ایڈمنسٹریشن پرپز، یہ تیسری دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور نہ ہو. چلیں یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے، اس پہ ارباب اختیار جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں اس پہ بھی ایگری نہیں کرتا. اب ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے جوڈیشل سسٹم. جوڈیشل سسٹم پہ سینٹرلائزیشن یا ڈی سینٹرلائزیشن والی کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے، اس پہ کوئی اس طرح کا مفروضہ بننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ قاضی کا یہ کام نہیں ہے کہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو، جس طرح ہمارے چیف جسٹس صاحبان ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہیں چاہے عدالت عظمیٰ کے ہیں، اگر ان کے ذہن میں یہ بات جائے، یا ہمارے نمائندگان جو ہیں وکلا کے جو پاکستان بار کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا دوسرے ارباب اختیار ہیں، یا جس طرح ہمارے لا منسٹر صاحب ہیں، ان کو یہ ذہن میں بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہائی کورٹ ڈویژنل لیول پہ بن جائے تو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہو جائے گی. کیونکہ انصاف کا اختیار جو ہے وہ فیصلے میں ہوتا ہے، اس کی طاقت فیصلے میں ہوتی ہے، نہ کہ جگہوں پہ بیٹھ کے ہوتی ہے. میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ اگر جو ہمارے دوستوں کے ذہن میں ہے کہ اگر ہائی کورٹ لاہور سے نکل کے فیصلہ آباد میں آ گیا تو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہو جائے گی، وچ از بینگ انجوائڈ بائی دی ججز صاحبان کپلڈ ود دی آفس بیرر آف لیگل فرٹرنیٹی جو لاہور پہ مضبوط بیٹھے ہیں. ہماری یہ انسانی جو ہسٹری ہے اس کی ایک اور بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو بندے اختیار جن کے پاس آ جاتا ہے وہ اسٹیٹس کو پہ رہتے ہیں، اسٹیٹس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. جب وہ گراس روٹ لیول سے اوپر جاتے ہیں تو اس وقت ہر بندے کا یہ ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دی بیٹرمنٹ آف مائی اون ڈپارٹمنٹ، لیکن اوپر جا کے وہ بھول جاتے ہیں. اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے آپ کے سوال کا دوسرا جو پورشن ہوگا، اس کے لیے ہمیں نہ صرف جذباتی طور پہ بلکہ تعلیمی طور پہ انسانوں کے ذہن کی
چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور پوری سوسائٹی مل کے، کیونکہ انصاف ہر معاشرے کا، ہر ملک کا، ہر گھر کا بیسک وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی نہ گھر چل سکتا ہے، نہ افراد چل سکتے ہیں، نہ معاشرے چل سکتے ہیں، نہ ممالک چل سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا انسان کی زندگی کا ایک جز ہے. جب یہ سب سے بڑا جز ہے تو اس کو ڈی سینٹرلائزیشن ان کے کہنے کے مطابق کرنے کے لیے یا اپنا حق لینے کے لیے اکیلے وکیل جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. بطور میڈیا پرسن آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے. جو مزدور ہیں ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے، جو یہاں پہ ہماری انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں. میں جو 7-8 ماہ میں میرا جو ایکسپیرینس وہاں پہ ہوا ہے میڈم وہ یہی ہے کہ اتنی اہم جز کو کے معاملے میں جو سٹیٹس کے مینٹین ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے اکیلے وکیلوں کی پنجاب بار کونسل کی سٹرگل کافی نہیں ہے. دس از ہارڈ فیکٹ. ہم اس سے آنکھیں چرا کے یہ نعرہ نہیں لگا سکتے کہ بینگ اے ممبر آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو گین دی آبجیکٹ فار دی اسٹیبلشمنٹ آف ہائی کورٹ بینچ ایٹ فیصل آباد. اکیلا ممکن نہیں ہے. اس سے میں اپنی ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہوتا، لیکن تمام سوسائٹی کو، ہر سیگمنٹ کو، ہر فرد کو کوشش کرنی ہوگی اپنے اپنے حد تک کو ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، جوائنٹ وینچر ہو اور ہائی کورٹ یہاں پہ بنے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ اگر یہاں پہ نہیں بنتا نہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، فیصل آباد کی سوسائٹی ترقی کر سکتی ہے، نہ ہی ہمیں جو استحصالی کوفتے ہیں ان سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے. یہ ہائی کورٹ کی بینچ کی حد تک. اب ہمارے فیصل آباد کی بار کی حد تک دوسرا آپ کا ایک حصہ تھا سوال کا کہ فیصل آباد کے دوستوں کو مسائل کیا ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جو بھی ایک کاروبار شروع ہوتا ہے، جو بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنتا ہے، کوئی بھی کمیونٹی بنتی ہے، کوئی سوسائٹی بنتی ہے نئی، یا کوئی بھی نئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے تو ہم بغیر کسی سوچ سمجھ کے ہم اس پیچھے دوڑ پڑتے ہیں سارے، میرے سمیت. وہاں پہ کوئی ہماری راہیں متعین نہیں ہوتی. یہ ستم ظریفی ہوئی ہماری وکلا کے ساتھ بھی کہ یہاں پہ مختلف پرائیویٹ کالجز کھل گئے، جس یونیورسٹی نے لا کروانا شروع کر دیا، لیکن ہمارے کسی بھی دوست نے، نہ سوسائٹی، نہ یونیورسٹی والوں نے، نہ ہی ہمارے ممبران نے، نہ ہی ہماری جو متعلقہ منسٹری اس نے سوچا کہ اگر یہ سیچوریٹڈ ماحول ہو جائے گا تو وکلا کو کیا مسائل ہوں گے. وہ اس پہ غلطی اسٹوڈنٹ کی نہیں ہے بلکہ اس کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹیز کی غلطیاں تھیں جس وجہ سے ماحول سیچوریٹڈ ہو گیا. اب جو لوگوں کا اس میں بطور ممبر ہمارے زیادہ آگے، ان ممبروں کو آگے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، کس طرح لیگل ایجوکیشن امپارٹ کرنی ہے، ان کے لیے آگے کیا ذرائع بنانے ہیں، اس پہ ہمارا کوئی کام نہ ہوا، جس کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ معاشی اور معاشرتی بدحالی کا شکار ہوئے. جب ان کے ذہن میں ایک ڈریم تھا، ایک ویژن تھا، جب ان کو نظر ہونا پورا نہ آیا، جب ان کو وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہ آیا تو اس کی وجہ سے مختلف مسائل شروع ہو گئے. ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جتنے ہمارے دوست اب ممبر بن چکے ہیں ان کے لیے ہمیں تمام دوستوں کو بطور ممبرز، بطور پولیٹیکل آفس بیرر، وہ چاہے سابقہ ہوں یا موجودہ ہوں، مل بیٹھ کے کوئی حل نکالنا چاہیے تاکہ معاشرتی اور معاشی مسائل سے نکلا جا سکے. جب ان دونوں مسائل سے نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم آگے سوچ سکیں گے کوئی پازیٹیوٹی کی طرف. دوسرا ہمارا سب سے بڑا میڈم مسئلہ جو ہے پارکنگ کا مسئلہ ہے. اب کوئی بھی جوڈیشل کمپلیکس جو ہے نا، اٹ از ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ، اٹ از ناٹ ریسپانسبلٹی آف دی آفس بیرر آف لیگل فٹرنیٹی. کیونکہ بڑے جو چیزیں، کیونکہ ہماری جتنی بھی ہیں چاہے وہ لوکل لیول پہ ہوں یا ایپلیٹ لیول پہ ہوں، ہم نان پروفیٹیبل ہمارے ادارے ہیں. ہم کوئی بزنس نہیں کر سکتے کیونکہ لیگل پریکٹیشنر ایکٹ میں بتایا گیا ہے کہ نو باڈی ایز این ایڈوکیٹ could indulge himself
in the private business, तो हम non profitable हैं. بالکل اور پروفیٹیبل نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب کوئی ایسا پلازا ہاں. کچہریوں کے پاس ہی تیار کر دیا جائے جہاں پہ تمام وکلا برادری اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی باقی لوگ بھی جو شہری ہاں. وہاں پہ کسی نہ کسی گھر سے آ رہے ہیں وہ اپنی گاڑی پارک کر سکے. تو بہت شکریہ امتیاز صاحب, آج کا جو شو ہے وہ بڑا زبردست رہا آپ کے ساتھ. محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ دونوں کا ونس اگین بہت شکریہ. بڑے مفید مشورے بھی دیے, بڑے مفید ٹپس بھی دیے, اور میرا خیال ہے یہ سیشن جو ہے ہماری آڈینس کے لیے بہت مفید رہا ہوگا. ونس اگین آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آف کورس اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ کا, اور مجھے نہیں پتا شاید آپ لوگوں کا بھی اب یہ فیوریٹ سیگمنٹ بن گیا. تو جی ہم کچن میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے آف کورس کپڑوں کی تو بات کرنی پڑے گی, بیکاز آئی تھنک سمرز کی جو ایک چیز بہت خاص ہوتی ہے کہ آپ ہر طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے سٹائلز کو کیری کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ ٹرینڈس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اور کلر اسکیم جو ہوتی ہے سمرز کی کافی فریش ہوتی ہے, ریفریشنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آٹومیٹکلی اچھا ہو جاتا ہے. تو میں اگر بات کروں آج اپنے آؤٹ فٹ کی, تو میرا آؤٹ فٹ خاتون جنت کی طرف سے اسپانسر کیا گیا ہے, جن کی برانچ اور آؤٹ لیٹ جو ہے گلبرگ روڈ پر موجود ہے. تو آپ وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے ان کی امیزنگ سی جو سمر کلیکشن ہے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, جس کے اندر سیمی فارمل ویئر, فارمل ویئر, اس کے ساتھ ساتھ کیجول ویئر بھی موجود ہے, لان کلیکشن بھی ہے. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا شفون میں آپ کو کوئی چیز مل جائے وہ بھی اویلیبل ہے. انسٹچڈ کپڑے بھی ہیں اور پریٹ کلیکشن بھی, کیونکہ کئی دفعہ آپ سلوانے کی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے. تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ساتھ ساتھ میک اپ اور جویلری بھی ہے, جو کہ پاکستان میں نہیں بلکہ دبئی سے کسٹم بنوائی گئی ہے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے. اور پاکستان میں اس وقت پہ خاتون جنت میں ایکسکلوزیولی وہ آپ کو مل سکتی ہے, جو کہ گلبرگ روڈ پہ موجود ہے. تو لازمی طور پر جائیں اور ان کی جو سمر کلیکشن ہے اس کو چیک آؤٹ کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زبردست ہیئر اسٹائل بنائیں, میرا ہیئر اسٹائل جو ہے وہ پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنا ہیئر اسٹائل بنائیں یا باڈی کیئر کریں, تو اس کے لیے آپ کو پرائم ہیئر کلب جناح کالونی جانا ہوگا, جہاں پہ جا کے آپ زبردست ہیئر اسٹائل بنوا کے اپنی شخصیت کو چار چاند لگا سکتے ہیں. تو چلتے ہیں کچن میں فاطمہ. بالکل. تو آج کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں روزانہ کی طرح. آج بھی مزیدار چائے جو ہے وہ ہم اپنے کچن کے اندر تیار کریں گے. خاص طور آج آپ چائے بنا رہے ہیں؟ چائے آپ ہی بنائیں جناب, ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ سے سیکھتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم بنا دیتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. چائے تو چائے ہے, مل بانٹ کر کام ہی ہاں کرتے ہیں. حنان اور میں مل کے ہی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو آج فاطمہ چائے میں پانی کتنا ملانا ہے وہ مجھے تھوڑا سا آپ بتا دیجیے گا. اور جہاں کیونکہ ہم آلموسٹ 2 کپ بناتے ہیں, تو ہماری 1 کپ ہم پانی لے لیتے ہوتے ہیں اور 1 کپ ہم دودھ لے لیتے ہوتے ہیں. 1 کپ پانی اور 1 کپ دودھ جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے. اب اس کے اندر ڈیئر کی دانے والی چائے جو ہے وہ ہم پتی ڈالی جائے گی. ڈیئر کے حوالے سے میں لازمی طور پہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ دنیا کے بہترین باغات سے اس کی پتیاں چن کے لائی جاتی ہیں, تاکہ آپ کو ایک بہترین چائے جو ہے وہ مل سکے. اس کا ٹیسٹ ہو, ٹیکسچر ہو, یا پھر اروما جو کہ اس وقت پیکٹ کھلتے ہی ہمارے اسٹوڈیو کے اندر پھیل گیا ہے, تو وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ پتی کو چائے کے اندر ایڈ کریں گے تو اس کا رنگ آپ کو بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ چائے جو ہے بڑی مزیدار جو ہے وہ بننے والی ہے. اور آج اس چائے کے ساتھ, چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہم بھی شو کے مزے کو دوبالا کریں گے. تو چائے جو ہے وہ آپ کے موڈ کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہے. موڈ سوئنگس جو ہیں وہ کافی حد تک چائے کنٹرول کرتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ چائے کے نشے پہ بھی لگے ہوتے ہیں, یعنی نشے کا خطاب بھی اسے دے دیا گیا, کیونکہ دن رات جو چائے پیتے ہیں چائے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا, ان کی ڈائجیشن نہیں ہوتی کھانے کی, اس کے علاوہ دن نہیں گزرتا, سستی دور نہیں ہوتی. تو ٹی لورز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, اور ہمارے آفس کے اندر بھی بہت سارے ٹی لورز ہیں. تو ان کی بھی اولین ترجیح ہوتی ہے ڈیئر چائے. اور ڈیئر چائے کی اگر بات کریں, ڈیئر ٹی 2 پیکنگ کے اندر آ رہی ہے, ایک ایکسٹریم کوالٹی کی ہے اور ایک دانے والی ہے. ایکسٹریم کوالٹی کی یلو پیکنگ کے اندر ہے, دانے والی جو ہے وہ ریڈ پیکنگ کے اندر ہے. اگر کوئی اسٹرانگ چائے پینا چاہتا ہے تو وہ دانے والی کا انتخاب کرے, اور اگر کوئی ویسے چائے کی چسکیوں سے موسم کے مزے کو دوبالا کرنا چاہتا ہے تو ایکسٹریم کوالٹی کی چائے جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. فاطمہ آپ کون سی لائک کرتی ہیں چائے؟ حنان, میری پریفرنس آج کل اسپیشلی ایکسٹریم کوالٹی ہے, لیکن اس کی جو وجہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے پرسنلی پینے میں دانے والی جو ہے وہ زیادہ پسند ہے, کیونکہ کافی کڑک ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے جگائے. اگر آپ نے بہت ہیکٹک آپ کا دن ہے اور آپ رات کو پراپرلی سوئے نہیں ہے تو میں
हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींच के ले आती। तो ये हीरे की अंगूठी के लिए एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय पसंद कर रही है फातिमा, और इसको हासिल किस तरह से कर सकते हैं वो भी फातिमा से ही जानते हैं। बिल्कुल हनान, एक कूपन आपको मिलेगा जो जिस पैकेट के ऊपर अगर आप देख सकते हैं जिस तरह से लगा हुआ है हीरे की अंगूठी इन पैकेट्स के ऊपर बनी होती है, जिनमें स्पेसिफिकली आपको ये कूपन मिलेगा जिसको आप भेज सकते हैं। बाद में कुरानदाजी होगी, लकी ड्रॉ होगा जिसमें से एक अमेजिंग सी हीरे की अंगूठी जो है वो आप अपने नाम कर सकते हो। खास बात यह है कि एक तो ये फैसलाबाद डिवीजन के लिए स्पेशली किया जा रहा है, यानी कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए ये मौका है कि हीरे की अंगूठी जीतें, और ये हर हफ्ते हो रहा है। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि महीने में या साल में एक दफा होगा, बल्कि हर हफ्ते कुरानदाजी की जा रही है और हर हफ्ते एक हीरे की अंगूठी आप में से ही कोई अपने नाम कर चुके हैं। चाहे वो फिर आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, अपने लिए रख लें, नहीं तो किसी और को देना चाहते तो दे दें, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी अम्मी को, यानी कि कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स है जिनके साथ आप अपना जो गिफ्ट है वो बांटना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल है वैसे बड़े कम लोगों में ये गट्स होते हैं कि वो शेयर करें अपने गिफ्ट को, लेकिन लाजमी तौर पर डीआरटी की तरफ से एक्सक्लूसिवली ये एट द मोमेंट चल रहा है और कुरानदाजी में आप भी हीरे की अंगूठी जीत सकते हैं। और अगर मैं डीआरटी के हवाले से बात करूं तो जब भी आप कोई काम दिल से करते हैं, पैशन से करते हैं, अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं, तो हमेशा परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की बेहतर होती है और सेटिस्फैक्शन भी लाजमी तौर पर बेहतर होती है। इसी वजह से डीआरटी डज सो वेल, नंबर 1 क्वालिटी टी है एट द मोमेंट डीआरटी पूरी दुनिया के अंदर, और उसकी यही वजह है कि डीआरटी के पीछे जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो टीम इसको सक्सेसफुल बनाती है, वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए काम करते हैं, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स टेस्ट तो अच्छा है ही है। और मुझे पता है कि जैसे ही ये चाय के कप जो हैं ये तैयार हो जाएंगे हनान, तो बहुत सारे हमारे ऑफिस में लोग हैं जो कि वेट कर रहे होते कि ये चाय जो है, जो हमारे कैमरे के पीछे खड़े ना इस वक्त, ये बात सुनते ही उनके मुंह पे स्माइल आ गई। तो राशिद साहब, मैं तब से यही देख रही थी, इस कप पे आप ही का हक है जनाब, आप ही को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारी ऑडियंस जो होती है उनको एक एतमाद सिटी 41 पे बन चुका है, और उन्हें पता है इस चीज़ का कि हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाएंगे जिससे उनकी दिलदारी हो या फिर वो उनके लिए बेहतर ना हो। तो हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर चीज़ आपके सामने लाई जाए, चाहे वो डीआरटी हो या दीगर ब्रांड्स की चीज़ें हों, तो लोगों ने इस्तेमाल करना होता है। हमें आपकी सेहत का बड़ा फिक्र है जनाब, हमें आपसे मोहब्बत है, और ये आप ही की मोहब्बत है कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम आपकी मोहब्बत के अंदर, आपके इश्क के अंदर, आपके प्यार के अंदर आपको मुनफिद चीज़ें जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हों, आपको टेस्ट में भी अच्छी लगे, वो आपको दिखाते रहते हैं। चाय ऐसी होनी चाहिए कि जिसे अक्सर औकात लोग कहते हैं ना कि खाने के बाद चाय की टेबल को सजाया जाए, तो चाय की टेबल ऐसी होनी चाहिए कि चाय को पीते ही आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव हो, आपको टेस्ट भी मज़े का लगे, आपका मूड भी खुशगवार हो जाए। और इसके साथ साथ चाय की टेबल के ऊपर दीगर चीज़ें भी मौजूद होते हैं, बिस्किट्स भी होते हैं, बाकी खानियाँ भी होती हैं, आपके रस भी होते हैं, केक रस भी होते हैं। मेरा तो मोस्ट फेवरेट केक रस है, वो जरा जो हार्ड वाला होता है ना। फ्रूट केक भी मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इस वक्त सोच रहे होंगे, क्योंकि एक बाइट लेके साथ में एक छोटी सी सिप। बिल्कुल। और डीआरटी की सबसे मजे की बात हनान ये है कि इसके अंदर जितनी भी चीजें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इवन वो भी नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं। तो अमेजिंग जो है, हम लोग तो पीने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में पियेंगे है ना, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जल्दी से, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो है हम खास तौर पे ताजरों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे इनसाइड सिटी कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको फेस करने पड़ रहे हैं, घंटाघर के 8 बाज़ारों के क्या मसाइल हैं, और इसके साथ साथ दूसरे शहरों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए होल सेलर्स जो हैं, खास तौर पर मैं उनके हवाले से लाजमी तौर पर यहाँ पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। बहुत सारा माल होता है रोज़ाना की बुनियाद पर, ट्रकों के ट्रक होते हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं कपड़ों के, और उसमें कोरा कपड़ा भी होता है, उसमें एम्ब्रॉयडर्ड भी होता है, उसमें शूटिंग के भी जो है वो ट्रक्स होते हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं। बहुत सारे रोड्स हैं जो कि वो ख़राब हैं, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ा है। ताजर बरादरी जो है इस हवाले से जो है वो काफ़ी परेशान है। नया जो बजट आया है उसके अंदर भी उनका कहना था कि उस तरह से तरक्याती स्कीमों का ऐलान नहीं किया गया जैसे किया जाना था। जिस तरह से रोड्स की तामीर हो या दीगर अदारों को फंड्स फराहम किए जाने थे, उस पर काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। तो इसी मौजू पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे मियां तनवीर रियाज जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान लाइट ग्रुप के, और उनके साथ साथ नसीर यूसुफ वोरा हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि मरकजी क्लास बोर्ड के प्रेसिडेंट भी है। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। वोरा साहब की तरफ पहले चलेंगे। वोरा साहब, क्या कहेंगे आप, हमारा जो चनियोट का और फैसलाबाद के दरमियान का सफ़र है
کہتے ہیں نا کہ سڑک ہو تو کہیں کہیں کھڈے آتے ہیں، تو یہ کھڈوں کے درمیان کہیں کہیں سڑک آتی ہے، تو اس کی وجہ سے آئے دن بہت سارے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں، بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. تاجر برادر کی گاڑیاں بھی کئی دفعہ خراب ہوئی جو رات پھر سائڈ پہ لگی رہتی ہیں اور پھر لوٹ مار جیسے واقعات بھی پیش آتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جناب 41 کا شکر گزار ہوں جو 70 سال سے یہ ایک مسئلہ فیصل آباد اور سرگودر روڈ کا یہ چل رہا ہے. بدقسمتی سے میں آپ کو بخاری صاحب یہ بتاؤں، جو چنیوٹ اور یہ فیصل آباد کا روڈ ہے یہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے. آئے دن 5 7 8 تقریباً وہاں پہ کیوں اتنا فیسلٹی نہیں ہے. جب بھی کوئی مریض بالکل آخری سٹیج پہ ہوتا ہے اس کو ایمرجنسی ادھر بھیج دیتے ہیں. تو وہ لاکھوں کی آبادی ہے چنیوٹ کی. اس کے بعد ان کے بعد دیہات اتنے کافی لگتے ہیں، وہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ وہ بن جاتے ہیں. وہ سب کے سب جب فیصل آباد ان کو شفٹ کرتے ہیں الائٹ ہاسپٹل میں کڈیالوجی میں، میرا خیال ہے کوئی چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو پہنچ سکتے ہیں، راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اتنا روڈ خراب ہو گیا. کون سا ایسا مافیا ہے ہمیں آج تک سمجھ نہیں. اتنی ہم نے کوشش کی، جہاں پہ گئے، اسلام آباد گئے، لاہور گئے، سب کو یہ گزارش کی. ابھی یہ فنڈ آ گیا ہے، پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ صاحب آئے اور اربوں روپے کا فنڈ دے کے گئے ہیں، تو ادھر کا نام و نشان نہیں ہے. جب آپ نئی گاڑی لے کے جاتے ہیں 1 ماہ چلائیں اس کے بعد وہ بالکل بنجر ہو جاتی ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو بات. تو ایک تو یہ ہو گیا. ہماری ادھر سے فیصل آباد چنیوٹ سے کم از کم 30-40 ہزار بچیاں اور ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی بیس پہ فیصل آباد فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، بازاروں میں کام کرتے ہیں. وہ غریب جب آتے ہیں تو میرے خیال 20 منٹ کا راستہ ہے، تو جو 2 گھنٹے ان کو ایک راستے میں ہے شوگر مل ہے، اللہ چاہے اس کا جو وہ ہے، انہوں نے 1-2 ہیں ایسے جو سامنے جو یہ روڈ جو ہے نا اس کو وہ بننے نہیں دے رہے. صرف اپنی مناپلی کر کے انہوں نے پورا لاکھوں کی آبادی کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا آپ کے جتنا بھی ہو سکے. دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. دراصل بدقسمتی سے وہاں سے چنیوٹ سے جو MNA ہیں وہ بھی نون لیگ کے ہیں اور جو MP ہیں وہ بھی نون لیگ کے ہیں. پتہ نہیں یہ اس کی سزا مل رہی ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ جو اس کو جو ہے ساری آبادی اس کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں آئے دن ایکسیڈنٹ، کوئی دن مجھے یہ الائٹ کا اپنا اس کا ریکارڈ چیک کر لیں، آئے دن ڈیتھیں ہو رہی ہیں. ہم نے اتنا کوشش کی، اتنی روڈ بھی منظور ہوئے سب پہ. جو ہماری پاک فوج کا وہ ادارہ ہے NLC، ان کے ساتھ ان کا بھی معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے ہم ڈبل روڈ کر کے. ابھی فنڈ بھی آ گئے ہیں، سارا کچھ آ گیا ہے. وہ ایک اس کے بعد یہ شروع کیوں نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی سزا دے رہے ہیں؟ دیکھیں جب سے ابھی کبھی کرونا آ گیا، کبھی اب لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں. کھنڈرات ایسے جیسے ہم تو سندھ کی بات کرتے ہیں نا، تو پہلے یہ میں ان کو جو ہمارے جتنے بھی انتظامیہ جو بیٹھے ہیں ان کو ذرا کریں نا، ان کو بولے بھائی ذرا جا کے نا چنیوٹ اور تھوڑی دیر جا کے نا اپنی لے جائیں گاڑی اور واپس آئیں. پھر دیکھیں ان کا حال ہے، پہچانے بھی نہیں جائیں گے. کھانا ہضم ہو جاتا ہے. کہاں سے آئے ہیں یہ؟ تو ہم تو کہتے ہیں یہ سندھ میں یہ ہو گیا، سندھ میں ہو گیا. بھائی یہ دیکھیں اپنا ہمارا وہ پنڈی بٹیا روڈ ہے وہ اتنا تباہ. ادھر جنگ روڈ پہ آپ جائیں، ڈبل روڈ بنا ہے اس کی بھی تباہی ہو گئی ہے. صرف موٹر وے ہے وہ بھی گوجرا سے اترتی ہے.
پھر ادھر جنگ کے وہ جاتے ہیں, ابھی وہ بھی سنگل روڈ ہے. جنگ کا بھی بدقسمت یہاں پہ وڈیرا شاہی ہے, جنگ ہو اور جو چنیوٹ ہو, یہ ایک وہ خاندانی وہ جو ہے نا ایک چلی ہوئی ہے, اس میرے بیٹے نے کھڑے ہونا ہے, میرے بیٹے نے کھڑے ہونا ہے, میرے بیٹے نے, یہ دراصل یہ لوگ ایک جو پاس کرواتا ہے دوسرا اس کو جا کے روک جاتا ہے. یہ ہمارے دونوں ضلعوں کی, پورے پنجاب کی یہ بدبختی ہے. اب جنگ میں دیکھیں کچھ کام نہیں ہو رہا, تباہی پھری پڑی ہے. اور وہ جو اب تو اس لیے کاروباری نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے؟ کاروباری نقصان ہے بھائی. کاروباری کو لوگ وہ لاہور کا راستہ دیکھ رہے ہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ ادھر کرتے ہیں, وہ سڑکوں اوپر سے چلے جاتے ہیں. مطلب راستہ خراب ہونے کی وجہ سے راستہ خراب ظاہر ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے پہ واپسی ہم نے گھر واپس زندہ سلامت پہنچنا کہ نہیں پہنچنا. سب سے بڑا تو یہ ہے نا, اس کو یہ گھر سے وہ نکلتے ہیں اور ساری دعائیں پڑھ کے نکلتے ہیں. میں شاید اپنی ماں باپ کو اور اپنی بیگم کو کہتے ہیں بھائی ہماری زندگی رہی تو ہم فیصل آباد سے واپس آئیں گے, نہیں تو پھر اپنے خوش رہنا. بالکل, حالات تو بہت ہی خراب ہیں اگر راستے کے حوالے سے بات کریں, اور اس سے جو تاجر ہیں ان پر بھی بڑا فرق پڑتا ہے. جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں یہاں پر, یا جو SME سیکٹر ہے, وہ لازمی طور پر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے. تو ویسے میں یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو تاجر ہیں ان پر کیا آج کل ٹرانسپورٹیشن کے علاوہ اور کیا چیزیں ان کو امپیکٹ کر رہی ہیں؟ جو ٹائمنگز کرونا کی اوبیسلی اب لفٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, چیزیں واپس کھلنا بھی شروع ہو گئے ہیں, تو کیا ان کے پاس اب بزنس واپس آنا شروع ہو گیا ہے؟ کس طرح کی جو ہے اس وقت صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تاجر کمیونٹی ہے اس کے لیے جو روڈز اس لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے, ایک شہر سے پروڈکٹ دوسرے شہر تک جاتی ہے بالکل, تو وہ بکتی ہے. اور پہلے منگواتے ہیں تو وہ پھر اپنی جی شاپ ساری اس کے ہے نا, اگر را مٹیریل ہے وہ ولیجر سے آپ کے پاس آنا ہوتا ہے, یہاں سے اس نے کنورٹ ہو کے پھر دوسرے شہروں میں ایکسپینڈ ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے روڈز کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے اور اس کی اہمیت سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. اگر فنڈ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو اپنا رول پلے کر دیا ہے, پیسے بھجوا دیے ہیں. جیسے کہ ابھی بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کے فنڈ واپس گئے ہیں, اور یہ بالکل شیم فل بات ہے ان اداروں کے لیے کہ جو آپ کو پیسہ مل چکا ہے اگر وہ یوٹیلائز نہیں ہوتا, اور حالانکہ اس کے اوپر آڈٹ پہلے بھی ان کے بنتے ہیں, تو وہ واپس جانا بہت بڑی یعنی کہ اس ادارے کی سبکی ہوتی ہے. لیکن یہ کر جاتے ہیں, اس لیے جو پیسہ ہے وہاں پر لگنا چاہیے. جہاں پر آگی کرونا کی بات, یہ بالکل بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا. شاید ہم اس امتحان کے قابل نہیں تھے. اس میں تاجروں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. جی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ, کیونکہ آپ اس ایریا میں سروائیو کرتے ہیں کہ جہاں کا ایٹماسفیئر اور طرح کا ہے. یہاں گرمی ہے, یہاں کا بزنس موسٹلی شام کو کنورٹ ہوتا ہے. آپ دن کے ٹائم آپ نکل ہی نہیں سکتے گرمیوں کے دنوں میں. اس کے بعد جو لوگ جاب پیشہ ہیں جو اور سروسز دیتے ہیں انہوں نے بھی شام کو شاپنگ کرنے نکلنا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ جو پچھلی عید گزری ہے اس کے بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تاجروں نے جو مال پرچیز کیا ہوا تھا وہ اس طرح بک نہیں سکا, جس کی وجہ سے وہ بیچارے بہت زیادہ ٹربلز میں آئے ہیں. لیکن کیونکہ امتحان ہے تو امتحانوں میں پھر آپ کو اپنا سر سلنڈر کرنا ہوتا ہے. یہ امتحان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو اس کے لیے ایک طرف سے دیکھا جائے تو ہم اس میں سے اب نکل بھی رہے. اگر انڈیا والی سچویشن ہو جاتی, لیکن اس میں جو قربانی کا عنصر ہے وہ تاجروں کی طرف سے بہت بڑی قربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان قربانیوں میں. تنویر صاحب 8 بازاروں کے مین مسائل سب سے زیادہ کون سے ہیں جو آپ ترجیحی بنیادوں پہ فی الفور حل کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, میں خدمات دے رہا ہوں ایز اے جنرل سیکرٹری انجمن تاجران پنجاب, جس میں گورنر صاحب سے ہماری 3 دن پہلے پورے پنجاب سے میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں ہمارے یہ ایجنڈے میں یہ ہمارا شامل تھا فیصل آباد کے حوالے سے 8 بازار جو ہیں اس کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ پارکنگ کا ایشو ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ کسٹمر کا انٹر ہونا, اگر پارکنگ زیادہ تر جو ہے وہ اپنا شاپ کیپرز کی لگ جاتی ہے, ان کے پاس ظاہر ٹریول کر کے وہاں پر آنا ہے, وہ بیچارے کہیں کھڑا کرنے کی یہ پارکنگ پلازوں کے وعدے ہوتے ہیں لیکن پورے نہیں ہو پاتے. اگر اس کو تھوڑا اسٹریٹجیکلی کر لیا جائے تو میرا خیال ہے یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں. دوسرا آ گیا فیسکو کی طرف سے جو الیکٹریفیکیشن ہے, تاریں ہیں بکھری ہوئی ہے جو کہ کسی بھی بڑے حادثے کا موجب بن سکتی ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
کہ فیسکو نے ہمیشہ جو ہے اس سے نظریں چرائی ہیں، اور بلکہ ادارے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ مافیا بن چکے ہیں. آپ اپنا کوئی کام لے کر جائیں تو جیسے میں نے کوہ نور کی بات شاید آگے آئے، اب وہاں دیکھیں انلیگل بجلی پرووائڈ کر پورے پاکستان کی سب سے خوبصورت مارکیٹ ہے. اتنی خوبصورت مارکیٹ، اتنی ارینج مارکیٹ، وہاں بھی میں ایز اے پریزیڈنٹ وہاں ہوتا ہوں، تو اتنا زور لگا چکے ہیں کہ احتجاج کر کے تھک چکے ہیں. تو یہ ادارے جب تک درست نہیں ہوں گے، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا فوکس کریں ان کو. اور کرپشن اوبیسلی جب تک کرپشن ہوگی، جیسے آپ نے خود کہا کہ ادارے مافیا بن چکے ہیں، جب تک یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کی جاتی تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. آپ نے ابھی مینشن کیا کہ آپ کی ملاقات گورنر پنجاب سے ہوئی تھی، تو میں لازمی طور پر اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، آپ کا جو ایکسپیرینس رہا، آپ کے ساتھ کون لوگ شامل تھے، اس حوالے سے لازمی طور پر. ہم نے ہماری جو ایسوسیشن ہے انجمن تاجران پنجاب پاکستان، جس کے پریزیڈنٹ میاں جاوید علی صاحب ہیں، ہمارے کلاس سیکٹر کے مرکزی صدر نصیر یوسف ہو رہا ہے، وہاں پر ہم نے جس ایز اے جنرل سیکرٹری میں اس میں خدمات دے رہا ہوں پورے پنجاب سے جی، پورے پنجاب سے، اور جس میں ہم نے اس بات کو انشور کیا کہ یہاں پر وائٹ کالر پیپروں کو بٹھا دیا جاتا ہے جس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ہم نے عام ٹریڈرز کو وہاں پر لے کے گئے اور ہر شعبہ سے لے کے گئے. اگر ٹرانسپورٹ کا ایشو بیسک ہے، جس سے تاجروں کا بنیاد ہے، جس سے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے دوسرے ملک میں یہ چیزیں جاننی ہوتی، اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو بھی ریسٹورینٹس کے مسئلے آئے ہیں، ریسٹورینٹ کی جو آؤٹ ڈور کھلا ہے، جو ہے انڈور بند ہے، جو مسائل ہم ادھر ڈسکس کر سکتے تھے وہ ہم نے کیے. لیکن ہم نے انشور یہ کیا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ میں گیا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ٹرانسپورٹ کیا ہے، اچھا مجھے پتہ ہی نہیں ریسٹورینٹ کیا ہے، مجھے پتہ. ہم نے یہ انشور کیا کہ وہ بندہ جو اس سے متاثر ہے، وہ طبقے نے گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کی اور اس سے منہ سے بات کروائی. ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس کے مسائل ہیں، ہم نے ہر سیکٹر کے بندے کو لے کے گئے پورے پنجاب سے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں سب کی نو. گورنر صاحب نے ایک ایک بندے کی بات سنی، اور موقع پر یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ گورنر ہاؤس میں جو ہے عام آدمی بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آرڈر کر رہے ہیں کہ فلاں آئی جی کو کال کر دی، فلاں ادارے کو کال کر دی. اسی وقت بیٹھ کے یہ ہم نے ہسٹری میں یہ چیز لائی. اگر یہ فیصلہ آباد کے حوالے سے بات کریں تو ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، چاہے وہ تاجروں کے حوالے سے ہو، چاہے ڈفرینٹ سیکٹرز کی، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پہلی دفعہ عام آدمی جا کر ان کے سامنے، گورنر پنجاب کے سامنے جو ریئل ایشوز ہیں، جو گراس روٹ لیول پہ آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت کر سکے تھے. تو بہت اچھا سٹیپ ہے. بہت آگے چلتے ہوئے کیا دوبارہ اس طرح کی میٹنگز ہولڈ کی جائیں گی، اس طرح سے دوبارہ ملا جائے گا؟ اور کتنی اچھی خبر ہے فیصلہ آبادیوں کے لیے، یہ بھی ضرور بتائیں. جی، اس میں یہ ہے کہ جب سے ہم نے مختلف صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہاں پر ایک لفظ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم چھوٹے تاجر کے نمائندے ہیں، اور جب ان کا بزنس والیوم آپ دیکھتے ہیں تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹے تاجر کو شرم آ جاتی ہے کہ یہ اتنا میرا. ٹھیک ہے، اس کے مسائل اپنی، ایک فیکٹری اونر ہے، اس کے مسائل اپنے ہیں، اس کو ایز اے فیکٹری اونر اپنے مسائل، اس کا فورم اور ہے. اچھا، اب جب میری تکلیف کو، میں ایک ٹریڈر ہوں، میری 300 اسکوائر فٹ کی شاپ ہے. اچھا، مجھے پتا ہے میں مجھے پتا ہے بورڈ ٹیکس والے مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ کبھی پروفیشنل ٹیکس والے آ گئے، یہ میرا روز کا مسئلہ ہے. اچھا، یہ میں باہر نکلا، پولیس والے نے پکڑ لیا، یہ پولیس والا میری دکان بند کرا. جب تک میں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کروں گا، میں کبھی ڈینائی نہیں کرتا کہ بڑا تاجر ہے وہ ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے. اگر کوئی پروڈکٹ وہ بنائے گا تو ہم بیچیں گے، اس کی عزت کے اوپر میں کوئی کمپرومائز، لیکن ہمارا ریپرزینٹیو ہم میں سے ہونا چاہیے. اس کی چین ہے. جب ہم نے انجمن تاجران پنجاب پاکستان کو مرض وجود میں لے کر آئے ہیں، اس کے بعد ہماری یہ میرے خیال 4تھی 5ویں میٹنگ گورنر ہاؤس کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ہم نے جب بھی کہیں پرائم منسٹر میں بات گئے ہیں، وہاں بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے مسائل، اب جیسے ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، ریل اسٹیٹ سیکٹر میں دیکھیں جتنے ڈیولپر ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو پروموٹ کیا. ہم نے ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے مسائل وزیر اعظم کے پاس رکھے، جب لاسٹ بڑا ایشو بنا تھا FBR کے پاس رکھے، تاکہ عام آدمی، یہ میں آپ میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا، کبھی باہر ریڈی والے کو پکڑ کے بٹھائے، اس کے مسائل سے سنیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جو بنیادی ذمہ داری ہے، کاروبار دینا، جاب دینی، گھر دینا، بچوں کی ایجوکیشن دینا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر گورنمنٹ یہ ذمہ داریاں پوری کرے تو بالکل انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک بھی سرخرو ہوگا، ترقی بھی کرے گا. لیکن آپ نے اتنی ملاقاتیں کی، کوئی پارکنگ کا نہیں حل نکلا؟ کہ پارکنگ کا حل میں اس میں بھی آپ کو کہا ہے کہ مافیاز انوالو ہے.
पार्किंग की जगह मौजूद है। जब ये असल में पॉलिटिक्स बहुत अजीब व गरीब किस्म की ट्रेडर पॉलिटिक्स है। जब आपको पता है कोरोना में करना चाह रहे थे तो बैरियर लग गए थे, अंदर पार्किंग ओपन हो चुकी थी। अभी पार्किंग किसके पास है? फैसपार्क के पास। रोजाना की बुनियाद पे कितने पैसे इकट्ठे होते हैं एक बाजार से, अगर स्पेसिफिकली कचहरी बाजार की बात करें? शहरी बाजार से मेरा ख्याल अगर इकट्ठे होना चाहिए तो 3-4 लाख रुपए डेली इकट्ठा हो। 4 लाख रुपया जिस बाजार से पार्किंग एक की बाजार मद में की बात कर रहा हूं। एक दिन का, हाँ, एक दिन का सिर्फ एक बाजार से इकट्ठा हो रहा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एफएस पार्किंग कितने पैसे जो है वो जनरेट कर रही है। ये तो अब ऑल ओवर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद पे करोड़ों रुपए जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कौन किस जगह पे लग रहे हैं, कोई पता नहीं, लेकिन इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो जी वेलकम बैक सिटी एट 10 में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बात करें ताजरों के हवाले से, फैसलाबाद के डिफरेंट एरियाज में जो इश्यूज चल रहे हैं एट द मोमेंट, उनके हवाले से भी। तो जी हमारे साथ वोरा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि डेफिनेटली हमारी जो ताजर बिरादरी है उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े हैं। फैसलाबाद हब है एक्सपोर्ट्स का, बिजनेस का हब रहा है बहुत वक्तों से, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाया जाता है। लेकिन चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों या फिर एक छोटा ताजर ही क्यों ना हो, हर किसी को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट तरह के मसाइल हैं और कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहता, कोई उनके मसाइल को हल नहीं करना चाहता, जबकि सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो चलता रहे, लेकिन उनके मसाइल किसी को हल ना करने पड़े। मैं चाहती हूँ आप अगर बात करें ये जो प्राइसेस माफियाज की तरफ से बढ़ाई जा रही हैं चीज़ों की, जो रॉ मटेरियल हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह के एक्सपोर्ट्स के लिए, किसी भी तरह की चीज़ को बनाने के लिए, अगर उनकी प्राइसेस को ही कंट्रोल नहीं किया जाएगा, अगर माफिया रोज़ ब रोज़ प्राइसेस बढ़ाते जाएंगे, तो कौन ये मसाइल को हल करेगा? कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकेगी? जी बिस्मिल्लाह। पता है क्या, मेन जो हमारा इस टाइम जो बार बार हमने इस्लामाबाद किया, सबसे पहले तो आईडी कार्ड का जो इशू शुरू से चला था, जब तो ये ना जुल्फी, वो क्या नाम था एफबीआर का, पहले वो जो है ना, जी जी नहीं एफबीआर के चेयरमैन थे ना, अभी तो नशीन साहब आई हैं ना, शब्बर ज़ैदी साहब, शब्बर जैदी के मैंने इधर आए थे, शब्बर जैदी में हाथ पकड़ के कहा था, मैं कहा भाई मेरी बात सुने, ये जो आप हमें तो पाकिस्तान के चाहिए ना, उसके खजाने में जाए। मैं कहता मुझे कोई ऐसा मंतक बता दो, आप सेल टैक्स की मद में 17% आप सेल अरबों रुपए ले रहे हैं, हाँ जी, तो रिफंड कितने दे रहे हैं? उससे डबल दे रहे हैं। इसका मुझे जवाब चाहिए। इस्लामाबाद नशीन साहब से भी मेरी यही, उधर ही मैंने वो सारे जितनी भी वो पार्टियों ने, फाइनेंस कमेटी, फैज कमोका साहब जिनके चेयरमैन हैं, वो सब जितने भी अदारों के हेड थे, मैंने यही कहा अभी हमारी बदकिस्मती है, हम जो है सिर्फ और सिर्फ ये हमारे शहर का क्यों इतना बुरा हाल हुआ है। यहाँ पे वो किसी को बोले वो कहते हैं जी उसका एरिया, ये शहर का एरिया जो फरक हबीब का और शकील शहद साहब का है, वो कहते हैं जी हम इन्वॉल्व हुए, तो वो समझेंगे फिर हमारी हर जगह बातें हुई हैं। असल में बदकिस्मी यहाँ पर बिल्कुल अवारस शहर है, बिल्कुल किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई किसी जो हमारे जितने भी एमएनए एमपी है, इनको सबको कोई जो करना चाहता भी है तो उसको करने नहीं दे रहे। क्यों? ये हल्का बंदियां बनी हुई है, जहर है किसी का करके वो करेगा। हमारे आठों बाजार के आप रोड देखे, अंदर गलियों में देखे, करोड़ों अरबों रुपए का काम है, वो बिल्कुल रोड टूटे हुए हैं, कोई सहूलत। एक थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी वो ट्रांसफार्मर जल रहा है, वो ऐसे खुदा न खास्ता ऐसा होना है, कभी आग लगती है। हमारी वकीलों वाली गली 4, 5, 6, 7, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का जितना भी यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, प्रिंटों वाले हैं, होलसेलर हैं, सब इधर बैठे हैं। तो आप उधर जरा थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाएं, उधर अपना टीम भेजें, फिर देखें भाई ये क्या होता है। आए दिन सात तबाह। अभी जो इस टाइम जो पोजीशन हो गई है, इस टाइम माफिया इतने बड़े काम कर रहे हैं, इनको कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है।
میں نے گورنر صاحب سے ایک صرف کہا، میں نے 1 مہینہ صرف 1 مہینہ آپ یہ سمگلنگ وہاں پہ بارڈر پہ بند کریں. یہ دیکھو کتنا اندھا ہمارا قانون ہے. 1 مہینہ ادھر سمگلنگ بند کر دیں، وہاں سے وہ ڈیوٹی جو ہے نا کنٹینر پہ وہاں پہ لگائیں، 1 مہینے میں سارا پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا. اچھا کنٹینر آ جاتے ہیں ہزاروں کے حساب سے کنٹینر وہاں پہ لیتے ہیں. ادھر بیچارے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، کسی نے تھوڑا تھوڑا مال لے لیا، وہاں پہ چھاپے پڑ جاتے ہیں. وہاں پشاور ادھر 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 حلال ہے وہ چیز کہ وہاں پہ ان کے منتھلیاں ملتی ہیں. وہ ایک ایک گاڑی کا 40-50 لاکھ روپے رشوت لیتے ہیں. جب وہ شہر میں ہوتا ہے، ابھی لاہور میں سارا ہر چیز بڑی پڑی ہے. یہ ہماری مقامی انڈسٹری تو تباہ ہو گئی ہے. یہ جو ہے ایکسپورٹر ٹھیک ہے، ایکسپورٹ ٹھیک ہے، ایکسپورٹ جا رہی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے انویسٹروں کا کام ہو رہا ہے. 17% ڈیفینڈ لیتے ہیں تو بازار سے 1 سے 2% میں انویسٹ مل جاتی ہے. میں اسلام آباد میں نے کہا بھائی میری بات سن، ایک تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو پورا ملک جام تھا، آئی ڈی کارڈ کے علاوہ کوئی کام نہیں. ہم پورا ہمارا گروپ ادھر بیٹھ کے ہم نے آرڈر کروا کے پھر ہم ادھر سے آئے. یہ اس طرح کے یہ سب لوگ جو ہیں بیٹھے ہیں. ہمارا تو یہ کام ہے، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جتنے بھی ہیں ہمارے پورے پنجاب سے بلکہ پاکستان سے، ہم نے 1 پیسہ بھی نہیں کسی سے اپنے ممبر سے لیتے. اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو ہمارا تو نہیں ہے کوئی اس میں لین دینا جو یہ کرتے. میں نے تو اس دن کہا پہ 1 مہینہ صرف 1 ماہ صرف آپ یہ چیز پہ نا پابندی کرتے تو ایک ٹیڑی پیسہ بھی پاکستان پہ قرضہ نہیں. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کام صحیح ہو. یہ ایسا مافیے بیٹھے ہیں. دیکھیں ڈیزل اور پٹرول آ رہا ہے، ادھر 100 کتنے روپے ہے، ادھر 50-55 روپے ڈیزل ہے. یہ سب جو پیٹرول پمپوں والے ہیں ان کو چیک کریں. سارا ایران سے تیل آ رہا ہے، کیوں وہاں پہ نہیں روک سکتے؟ گاڑیوں میں 2-2 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، بیچ میں نیچے انہوں نے لگائی ہوئی ہیں 20-20 ہزار لیٹر کی ٹینکیاں لگائی ہوئی ہیں. 1% وہاں پہ لے کے آتے ہیں، 1% اس کو راستے میں کھانا بھی کھلاتے ہیں. ادھر آ کے وہ سارے ان لوڈ کر دیتے ہیں. جو کے میں جتنا بھی ہے سارا، یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے یار؟ ہم پاکستانی ہیں. یہ وورا صاحب سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے ابھی اس میں نہ ہو تو اس کی میں نے تو ہر چیز میں تو ایک دفعہ میں گیا ہوں جب میں نے دیکھا اتنی لگژری گاڑی ہیں، اتنی لگژری گاڑی دیکھتے ہیں تو اچھا. ایک تو وہ لگژری گاڑی اور اس کے بعد وہ ٹرک ہیں جو مال لوڈ ان لوڈ کر رہے ہیں، ان کے نیچے بھی بنی ہوئی ہیں. میں نے آنکھوں میں اس میں تو بالکل ہر چیز ابھی چھاپا پڑا تھا. خان صاحب نے ادھر شروع کیا تھا آپریشن، وہ سارا سٹرائک ہو گئی. کیوں؟ ان کو ایک آدمی کو 40 سے 50 لیٹر کا الاؤ ہے. بھائی اس حساب سے وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ بھوگتے ہیں جی. یہ ابھی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، جمہوریت کے لائق ہے. ابھی آپ اسمبلی کے 2-3 اجلاس دیکھیں، یہ ہمارے ممبر ہیں. شرم آتی ہے، ڈیموکریسی شرم آتی ہے. یہ دیکھیں میری باتیں، کتے بھوگتے ہیں، فوج پہ بھوگتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے فوج نہ ہو، حقیقت ہے ہمارا یہ ملک ایسے ہو اب جیسے اب وہ عراق کا حال، اب شام کا دیکھیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت ہیں، ڈیموکریسی بہت ہرٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور یہ سچی بات ہے. اور بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں. اگر فیصل آباد کی بات کریں، تاجر برادری کی اسپیشلی بات کریں تو آف کورس یہاں پر بھی مافیا سسٹم ایک جنریٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے عام تاجر جو ہے، ایک عام دکاندار بہت افیکٹ ہو رہا ہے. وہ چاہے پھر را مٹیریل کے حوالے سے ہو، پھر چاہے چیزوں کو بنانے کے حوالے سے ہو. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. فیصل آباد کا ایک میجر ایریا جو کہ کوہ نور ہے، آف کورس وہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی جو مسائل ہیں وہ انہی کے رہائشیوں کی طرف سے جو ہے مینشن کیے جاتے ہیں. تو جو کہ ہمارے ساتھ آف کورس میاں تنویر موجود ہیں، تو میں ان سے لازمی طور پر اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. آئی تھنک بہت سارے لوگوں کو شاید
آپ سے جواب وہ چاہیں گے، تو اگر آپ بتا سکیں اس حوالے سے کہ ایک تو کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم بریک میں بھی بریفلی تھوڑی سی اس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ خود اپنے لفظوں میں ہی بیان کریں، اور کہ کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح سے جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اسپیشلی کسی بھی جگہ پہ اگر آپ چلتے ہیں تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو لیکن ہم ان کو حل کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی، کوہ نور سٹی ایک ویل مینیجڈ پاکستان کی خوبصورت ترین مارکیٹ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ بنائی گئی ہے، کیونکہ کسی بھی شہر یا ملک میں ہائی رائز بلڈنگز جو ہوتی ہیں وہ شہر کی خوبصورتی کا ایک نمونہ ہوتی ہے. وہاں پر مینیج کر کے یہ مارکیٹ سیل کی گئی. بدقسمتی سے اس مارکیٹ میں فیسکو والوں نے بہت بڑی بےایمانی کرتے ہوئے انہوں نے وہاں اللیگل بجلی سپلائی کر دی. یعنی جو میں لفظ کہہ رہا ہوں میڈیا کے سامنے بڑی اتھینٹیکیٹڈ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ادھر انجمن تاجران کا پریزیڈنٹ ہوں. غیر قانونی بالکل کسی جواز کے بغیر وہاں بجلی فراہم کی گئی، اس کو لیگلائز نہیں کیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ دکانداروں کو وہاں پر بجلی نہیں مل سکی. ابھی تک وہاں 50 kV کا قانون کے مطابق جو ہے آپ کنسٹرکشن کے لیے میٹر لگے ہوئے ہیں جس پہ وہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم دکاندار اس میں پس رہے ہیں، ہم بلیک میل ہو رہے ہیں، ہم سے وہاں بھتے کی شکل میں پیسے چارج کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے، آپ جب وہاں جا کر دیکھیں ایک فلور کے علاوہ اوپر آپ دیکھیں کھنڈرات ہی کھنڈرات کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے. وہاں قانون کے مطابق بجلی سپلائی کی جائے تو وہ اوپر کنسٹرکشن ہو، اوپر بزنس آئے. بزنس آنے کے بعد لوگوں کو کتنی نوکریاں ملیں، کتنا وہاں سے ریونیو جنریٹ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیسکو کی میں کہتا ہوں کہ مافیا نے یہاں جاتے ہیں. تو دلچسپ بات یہ ہے فیسکو کے چیف ایگزیکٹوز یہ ہمارے منہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہم سے جو پچھلے آئے تھے وہ اتنی بڑی بےایمانی کر گئے ہیں کہ اس کو 302 کا لفظ دیتے ہیں. ہم سے پچھلے بندے 302 کر گئے، ہم کیا کریں، ہم سے یہ مینیج نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں ان کو پکڑیں جس نے اتنی بڑی بےایمانی کی. دیکھیں وہاں ریونیو اکٹھا ہونا، ہر سیکٹر سے وہ جگہ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور فیصل آباد کو میں ہائی رائز بلڈنگ کی وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جو مثال بن سکتی تھی. لبرٹی سے زیادہ خوبصورت پارکنگ ایریا ڈیفائنڈ، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب فیصل آباد ماڈرن ہوا ہے تو اس جگہ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسئلے مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ان تمام مسئلوں کو ترجیحی بنیادوں پہ گورنمنٹ حل کرے. اسی طرح ایشوز کو ہم تب تک ہائی لائٹ کرتے رہیں گے جب تک ان کو حل نہیں کیا جائے گا، اور آپ لوگوں کی مدد سے، ہماری مدد سے جہاں پہ ہو سکا، جہاں پہ ہمیں نظر آیا ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ. حافظ.